अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान तारिक चौधरी। हाजिर हूं आज का शो फैसला आपका लेकर। आज का शो कौमी मिज़ानिया आज पास हो चुका और अब 2022-2023 का जो बजट है उसके साथ जो मुतल्लिका चीज़ें अब वो नाफिज़ुल अमल हो चुकी हैं, अब बहुत से एतराज़ात और बहुत सी तनकीद के बावजूद। इस पर बात करेंगे अपने मेहमानों के साथ। इसके अलावा मैशत के साथ जुड़ी हुई चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनका बराह रास्त ताल्लुक अवाम से है और अवाम के मुश्किलात से है। आज का जो बजट पास हुआ है तो बड़ी अहम फैसले हैं, बड़ी अहम चीज़ें हैं और उसके साथ साथ जो है हुकूमती रहनुमा, माशी माहरीन जो इंडिकेटर दे रहे हैं, जो इंडिकेट कर रहे हैं, लगता यूँ है कि आने वाले दिनों में भी मुश्किलात में और तकलीफ में इजाफा ही होगा, शायद कमी ना आए। एक तरफ हुकूमत कह रही है कि जुलाई के महीने में लोड शेडिंग में मजीद इजाफा होगा। इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है, फैसले सामने आ रहे हैं कि बिजली की कीमतों में भी इजाफा होना है, मरहलावारी सही, लेकिन उसमें इजाफा तो ज़रूर होगा। इसी तरह जो पेट्रोलियम की प्राइसेस हैं, अगरचे बड़ी गैर मामूली इजाफा हो चुका, लेकिन इंडिकेटर यही है उनमें भी अभी मजीद इजाफा होना है आने वाले दिनों में। तो ये सारे मामला ऐसे हैं जिनका ताल्लुक बराह रास्त आम आदमी के साथ है। तो इस मौजू पर बातचीत के लिए मेरे साथ डिस्टिंग्विश पैनल मौजूद है। ताल्लुक जमात इस्लामी से सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर साहब, आपकी आमद का शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। इसके अलावा ताजर तबके की नुमाइंदगी के लिए अंजुमन ताजरान पाकिस्तान के रहनुमा अजमल बलोच हमारे साथ मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं। अजमल साहब, आपका शुक्रिया। इसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदगी के लिए हमें ज्वाइन करेंगे सेनेटर राना मकबूल अहमद। वो किसी भी वक्त हमें ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे वो ज्वाइन करेंगे उनसे भी बातचीत करेंगे। मुश्ताक साहब, आप ये बताइएगा कि आज जब ये बजट पास हुआ कौमी असम्बली से, तो मुझे याद पड़ता है, मैंने देखा नहीं आज तक इससे पहले कि एक ऐसा बजट पास हो जिसकी जब वो पास हो रहा हो तो वहाँ अपोजिशन मौजूद ना हो, कोई मौसर अपोजिशन मौजूद नहीं थी। जो अपोजिशन है उसको बहुत से लोग अपोजिशन नहीं मानते। आसानी है हुकूमत के लिए, कोई रुकावट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। बजट पास किया और निकल गए। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद होती और अवाम की नुमाइंदगी करती तो ज्यादा बेहतर नहीं था? देखें, एक तो जो बजट पास हुआ है आज, आपने देखा होगा कि उसमें अवाम के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है बल्कि बुरी खबर है। मसलन आपने देखा कि एक तो जब बजट तकरीर की वजीर खजाना मिफ्ताह साहब ने, उसके बाद IMF के साथ इनके मुज़ाकरात हुए और उसके बाद मजीद फैसले हुए। यहाँ तक कि सेनेट ने जब बजट स्पीच को, बजट के ऊपर डिबेट को कंक्लूड किया, उसके बाद उनके बुनियादी फैसले आए जिसमें सुपर टैक्स का निफाज है और जिसमें उसके साथ जो तनख्वाहों और पेंशन के अंदर 200 अरब रुपए उन्होंने खर्च करने थे, इजाफा किया था, उसको वापस दिया है। इसी तरह आज आपने देखा कि बजट के अंदर 50 रुपए पेट्रोलियम लेवी उसका फैसला किया गया है। ये तबाहकुन होगा। इससे महंगाई का एक ऐसा तूफान आएगा कि जो गरीब आवाम को बर्दाश्त करना जिसके लिए मुश्किल होगा। देखें, पेट्रोलियम मसनूआत से 400 अशिया की कीमतें जुड़ी हुई हैं जिसको गरीब आवाम इस्तेमाल करते हैं। जब आप पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा करते हैं, इसका मतलब है आप एक महंगाई के तूफान को वजूद में लाते हैं और उससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। इस वक्त भी गैर जानिबदार जराये के मुताबिक 28% पे इन्फ्लेशन है। आवाम की क़ुव्वत खरीद जवाब दे चुके। एक तरफ ये, दूसरी तरफ आपने नोट किया होगा कि बजट के अंदर आज स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट के लिए मराहत में इजाफे का फैसला किया गया है कि सेक्रेटेरिएट के लिए। तो एक तरफ आवाम जो है वो खुदकुशियां कर रहे हैं, वो भूखे मर रहे हैं और आप पेट्रोलियम लेवी के अंदर इजाफा कर रहे हैं। आवाम को डॉक्टर साहब के अवाम की आवाज उठाने के लिए वहाँ अपोजिशन मौजूद नहीं थी। यही तो आप देखें कि अपोजिशन जो है मैं तो खैर जैसे करती है इस अपोजिशन के अंदर जो इमरान खान की सूरत में इस वक्त सेनेट के अंदर है या अगर कौमी असेंबली में थी और इस हुकूमत के अंदर कोई फर्क नहीं समझता। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। आप देखें ना इनके अंदर क्या फर्क है। IMF के साथ एग्रीमेंट PTI ने किया, उस एग्रीमेंट को ज्यादा शद्दुमत के साथ PDM आगे बढ़ा रही है, ज्यादा शद्दुमत के साथ। आप देखें टैक्सों का निफाज वो भी कर रहे थे, एमनेस्टी स्कीमें वो भी दे रहे थे, पेट्रोलियम की कीमतें, बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें वो भी बढ़ा रहे थे, ये भी बढ़ा रहे हैं। वो प्रोटोकॉल कल्चर वो भी ले रहे थे। बिलियंस ऑफ रुपीज उन्होंने हेलीकॉप्टर के सफर पे खर्च किया, हेलीकॉप्टर को रक्षे के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इनके आप प्रोटोकॉल कल्चर को देखें, वही प्रोटोकॉल कल्चर ये भी लोग भी ले रहे हैं। नेप उस वक्त भी बाइस था, वन साइडेड था, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता था, अब भी है।
اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ اطلاعات یہ ہیں کہ IMF نے ان سے کہا ہے کہ جو نیب کے آپ لوگوں نے ترامیم کی ہیں آپ اس کو واپس لیں گے. یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ آپ وہ ترامیم جس کے اوپر میں نے تنقید کی تھی, جس کے اوپر میں امینڈمنٹس لایا تھا اور اس کو ریجیکٹ کر دیا اور میرا مذاق اڑا دیا, اب وہی ترامیم وہ IMF اس کو انوالو کرتے ہیں اجمل ملوچ صاحب کو, جو کہ نمائندگی کرتے ہیں تاجر طبقے کی. اجمل صاحب, آج ایک اور جو بجٹ میں بہت سی چیزیں جو منظور ہوئی ہیں, ایک شک یہ بھی قومی اسمبلی نے پاس کی ہے کہ جو تاجر ہیں ان سے جو بجلی کے بل آتے ہیں ان کی دکانوں پر یا ان کے کاروبار کی جگہوں پر, اس کے ذریعے جو ہے ان کو سیلز ٹیکس لیا جائے گا. آپ نمائندگی کرتے ہیں تاجروں کی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کون سی چیز انجسٹیفائڈ ہے؟ تاجروں سے ٹیکس نہیں لینا چاہیے, یا یہ کہ ان کو نہیں ثابت ہونا چاہیے کہ ان کی سیل کتنی ہے اور ان پہ ٹیکس بنتا کتنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں طارق صاحب, ایک تو میں وضاحت کر دوں کہ جو نیجو مرحوم صاحب کی جو اسمبلی تھی نا وہ اسی طرح کی تھی جیسے آج بجٹ غیر جماعتی تھی نا, تو بولنے والا کوئی نہیں تھا اور آپ جو مرضی کرتے رہے, کسی نے بولنا تھا. اور 13 جماعتیں, میں حیران ہوں کہ وہ لوگ جو کل تنقید کرتے تھے نا پچھلی حکومت پہ, وہ آج سارے چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ قوم کے نمائندے وہاں خاموش بیٹھے ہیں. 250 سے اوپر پیٹرول ہو گیا ہے, 50% گیس بڑھ گئی ہے, بجلی کی قیمتیں کہاں پہنچ گئی ہیں, تو کوئی بولنے والا نہیں. میں حیران ہو رہا ہوں کہ یہ کل قوم کو کیا جواب دیں گے کہ ہم قوم کے نمائندے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ٹیکس کی بات کی. بجلی کے بل میں آپ کوئی بل اگر موجود ہے کمرشلی, اس کو اٹھا کر دیکھ لیں, اس پر آلریڈی سیل ٹیکس بھی فکس ہے اور انکم ٹیکس بھی فکس ہے. حالانکہ بجلی کے بل پہ آپ انکم ٹیکس کیوں لے رہے ہیں بھائی؟ انکم پر ٹیکس ہوتا ہے. جب وہ دکاندار اور طریقے سے دکاندار ٹیکس دیتا نہیں سر, نہیں, میں دیکھیں بڑی معذرت کے ساتھ, کوئی دکاندار ایسا نہیں جو ٹیکس نہیں دے رہا ہے. میں ثابت کر سکتا ہوں, کوئی گورنمنٹ کا ایکسپرٹ بلا لیں, کسی بھی پروگرام میں میرے ساتھ بٹھا دیں, ثابت کروں گا کہ جو سائیکل کو پنچر لگاتا ہے وہ بھی گھر 20-25 ہزار کا سال کا وہ بھی ٹیکس دیتا ہے. یہ فضول باتیں. خرچ کہاں ہو رہا ہے یہ ہمیں کوئی نہیں بتا رہا ہے. وہ جو 6 کروڑ کی گاڑیوں کا پیٹرول ہے, وہ اخراجات ہیں. آپ کے اگر کوئی انکم ٹیکس کی بات نیٹ میں کیوں نہیں آنا سر, میں اس کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں جو لوگ نیٹ میں ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں, وہ اپنی انکم پہ بھی ٹیکس دے رہا ہے, پھر وہ انڈائریکٹ بھی بہت سارے, یہ بجلی کے بل پہ وہ سیل ٹیکس بھی دے رہا ہے, وہ انکم ٹیکس بھی دے رہا ہے, دونوں ٹیکس دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے نئی بات تو نہیں, سیلز ٹیکس اگر بجلی کے بل پہ آلریڈی دے رہے ہیں پھر مخالفت کیسی؟ سر مخالفت یہ نہیں, پھر ایک اور فکس ٹیکس لا رہے ہیں نا. ایک اور انہوں نے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں پہ ہم 3,000 سے 10,000 تک, اس کی وضاحت کسی نے نہیں کی کہ وہ مہینے کا ہوگا یا سال کا ہوگا. ابھی سونار پہ انہوں نے ایک فکس ٹیکس کیا ہے کہ 300 اسکوائر فٹ کی دکان, اس کو کیا کیا 40,000 روپے پر منتھ دے گا وہ. اور بھائی پھر وہ عوام جانے میں جائے گا نا سر, کہاں لے گا کس سے, لے گا کس سے؟ خزانے میں تو جائے گا, خزانے میں عیاشیوں پہ لگ جائے گا. خزانے پہ 6 کروڑ کی گاڑیاں خریدی جائیں گی. مطلب آپ اوپر دیکھیں نا, اوپر کیا ہو رہا ہے اور نیچے کیا ہو رہا ہے. تھوڑا سا سینیٹر صاحب نمائندگی کرتے ہیں حکومت کی, تو سارے سوال سارے جواب تو حکومت نے دینے ہیں. رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ بڑا وعدہ کیا تھا مفتاح صاحب نے تقریر میں کہ جو 50,000 کی انکم والا شخص ہے اس پر کوئی ٹیکس نہیں لگے گا. وعدہ کیا, فلور آف دی ہاؤس تقریر کی, اور آج جب فائنل مرحلہ آیا تو وہ واپس لے لیا اور 2.5% اس پر غریب پہ بھی لگا دیا. وعدے پورے نہیں کر سکی حکومت. نہیں, آپ کی بات درست ہے, ہوا ایسا ہی ہے. میرا خیال پریشر اتنے زیادہ آ گئے, اخراجات اتنے بڑھ گئے, سارے پریشر عوام پر ہی آنے. ہاں وہ وقتی طور پہ ہے, لیکن یہ میرا خیال کو 2-4 مہینے میں ریشنلائز ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے نہ اس کو سائی آف ریلیف ملتی ہے, جیسے کہ کچھ فنڈ سے چائنا سے آ رہے ہیں, کچھ قطر سے, کچھ سعودی عرب سے. انفارچونیٹلی صورتحال ایسی ہی ہے, اور جو جتنے بڑے بڑے ٹیکے لگا کے گئے ہیں جانے والے, ان کو سنبھالنا بھی سائز تو ابھی وہی ہے, لگا رہے ہیں وہ بھی لگاتے تھے, لیکن سینیٹر صاحب نے کچھ تھوڑا سا نظر نہیں آتا ماضی کی قیمتوں, تھوڑا سا وقت لگے گا اور بہتر ہونا شروع ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ IMF کے ساتھ جو نیگوسیشن چل رہی ہیں, مسئلہ یہ ہے کہ IMF ایک طرح کا انٹرنیشنل مافیا ہے. اگر چائنا جیسے ملک بھی اس کے ڈونرز ہیں اور ممبرز ہیں. مافیا کے پاس نہ جائیں. نہیں, ابھی حالات ایسے نہیں ہے نا جی. ہمارے سے جو پہلے والے تھے, نون لیگ کی حکومت تو نکل گئی تھی 2015-16 میں. یہ تو بعد میں ہمارے دوست آئے ہیں جو اس کے پاس گئے ہیں, اور وہ بھی دیر سے گئے ہیں, اور پھر جا کے ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا, ایگریمنٹ کو بیک آؤٹ کیا, جس وجہ سے بڑی بٹرنس پیدا ہوئی انٹرنیشنل لیول پہ, اور اس کا انہوں نے بدلہ لینا شروع کر دیا ناراضگی کے ساتھ. ناراض تو ہر ایک کو کیا نا انہوں نے,
जनूब से लेके शमाल तक और मशरिक से लेके मगरब तक अपने ज़ाती जो एक ईगोटिस्टिक बिहेवियर है उस वजह से हर एक को अनॉय किया, चाहे वो इंटरनेशनल कम्युनिटी हो, चाहे कोई और हो, चाहे अपने लोग हो। इस एटीट्यूड की वजह से बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा ये जो आपने वादा किया था फ्लोर ऑफ द हाउस वज़ीर खजाना साहब ने कम आमदनी वाले लोगों के लिए, अब उनसे तो आपने वो विड्रा कर ली। अब क्या आने वाले दिनों में इस बजट की मंजूरी के बाद ये तो पास हो गया, वादा करते हैं आपकी कमिटमेंट करती है कि और कोई मिनी बजट नहीं आएगा, जो आ गया वही है, कोई और फर्दर बिल आएगा और इस तरह आएगा जैसे मैंने पहले कहा कि इसको कम किया जाएगा, इसकी प्रोपोर्शन को कम किया जाएगा, लोगों को थोड़ा फैसिलिटेट किया जाएगा। खुशखबरी आप ये दे रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ऐसे होना भी चाहिए, क्योंकि अब हो गया एक पीक पे पहुंचे हुए हैं। अब जब सूरत संभलना शुरू हो गया, अगर आपके बाहर से फंड आने शुरू हो गए हैं और आपका डॉलर जो है वो पहले से 4-5-6 रुपए नीचे चला गया है, तो उसका एक इंडिकेटर तो है ना एक लिहाज से। इसलिए मायूस हम बहुत ज्यादा ना हो, क्योंकि तकलीफ तो जरूर है और अवाम नास को बहुत ही ज्यादा तकलीफ है। मुश्ताक साहब से पूछते हैं कि मुश्ताक साहब, आपकी जो सेनेट है, सेनेट के बारे में आम तौर पर अपर हाउस है, लेकिन लोग ये कहते हैं कि महज डिबेटिंग क्लब बन के रह गया। अपोजिशन ने कौमी असम्बली में तो किरदार अदा नहीं किया बजट के हवाले से, आपकी सेनेट भी खामोश है। जो प्रपोजल ठीक है वही होगी, लेकिन जब मौका आता है तो तकरीरों के अलावा सेनेट में भी कुछ नहीं होता। ये वादा किया हुकूमत ने 50%, अब वो उनको 50,000 वाले पे भी टैक्स लग गया, तो वो क्या करेगा बेचारा? देखिए, सेनेट, यह बात आपकी ठीक है कि एक डिबेटिंग सोसाइटी है। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में जो स्कीम है उसमें सेनेट के पास मालियाती इख्तियारात नहीं है। बजट इनिशिएट होता है, ओरिजिनेट होता है कौमी असम्बली से, और बजट पे कमी बेशी का इख्तियार भी कौमी असम्बली को है। सेनेट कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सिर्फ रिकमेंडेशंस दे सकता है, और कौमी असम्बली का इख्तियार है कि उस रिकमेंडेशन को पार्शियली अडॉप्ट करे, पार्शियली रिजेक्ट करे, टोटली अडॉप्ट करे, टोटली रिजेक्ट करे। तो सेनेट का ऐसा कोई से फैसला कुन वो बजट के अंदर नहीं है, और यही वो चीज है जिसके ऊपर हम हमेशा से आवाज उठाते हैं कि अगर सेनेट हाउस ऑफ द फेडरेशन है तो उसको मालियाती इख्तियारात मिलनी चाहिए, ताकि तमाम सूबे मालियाती इख्तियारात के हवाले से यकसा इख्तियार वो रख सके। तो इस हद तक तो आपकी बात ठीक है। जहां तक आपने ये हमारे मोहतरम मेरे भाई हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, रान साहब ने बात की कि सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। देखें, उम्मीद तो रखना चाहिए, लेकिन जो हकायक हैं उससे भी आंखें नहीं चुरानी चाहिए। हकायक ये है कि बजट के अंदर 750 अरब रुपए का आपने पेट्रोलियम लेवी रखा है, और 750 अरब रुपए का पेट्रोलियम लेवी जो है, इसका मतलब यह है कि आप कम से कम 50 रुपए तक पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाएंगे। अब जब ये हुकूमत आई है, पेट्रोल की कीमत 84 रुपए बढ़ी है और डीजल की कीमत 120 रुपए बढ़ी है। गोया पेट्रोल की कीमत जो है उसमें मजीद 50 रुपए इजाफा हो जाएगा, तो ये तकरीबन 137 रुपए का इजाफा, 140 का, और ये दूसरा जो है वो तकरीबन 170 रुपए का इजाफा हो जाएगा। तो आप अंदाजा कर लें कि उससे कितनी हमगीर किस्म की रहनुमा से बात कर रहे हैं, आपकी सारी बात कर रहा हूँ। अजमल साहब, आप टैक्स लग गया, असेंबली ने पास कर दिया, शिक भी पास हो गई कि सेल्स टैक्स लगेगा आपके बिलों पर। ताजर जो तंजीमें हैं, अब वो उनका लाइमल क्या है? आपने मान लिया इसको कि चूंकि जाहिर है कौमी असम्बली ने तो पास कर दिया है, अब आप करेंगे क्या? इसको इम्प्लीमेंट तो हो जाएगा जाहिर है। सर, मैं हैरान और परेशान हूँ। हमारे दोस्त बैठे हैं, वो कहते हैं अभी भी मायूस ना होना। लेकिन मैं एक सवाल है मेरा, जी जरूर बात ऐसे ताजर बात करने के लिए बैठे हैं। सियासी जमात से नहीं हूँ मैं, मुस्लिम लीग से आपकी बड़ी मैं उनके खिलाफ भी सरापे एहतजाज रहा हूँ, मैं इमरान खान के खिलाफ भी सरापे एहतजाज रहा हूँ। बात यह है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि 4 सालों में 1 घंटा लोड शेडिंग नहीं हुई, अब क्यों 1 घंटे बाद हो रही है? दूसरी बात कि आप कहते हैं कि जनाब मुफ्ती इस्माइल साहब बड़े समझदार आदमी हैं, और ये 13 लोगों की हुकूमत है, और शायद 13 मईशतदान, समझदार मईशतदान, 30 साल तजर्बा रखने वाले अगर पेट्रोल को 250 तक ले जा रहे हैं, गैस को 50% महंगा कर दिया है, यार फिर इमरान खान को रहने देते, कम से कम वो फारिग तो हो जाता ना। लोग कहते भाई वो बेड़ा गर्क कर रहे हैं, आपने हुकूमत भी ले ली और उस पर तनकीद भी कर रहे हैं, ये ज्यादती है। देखिए, उसने 2-3 काम किए हैं। सनद को खड़ा कर दिया है, सनद चल पड़ी थी जो बंद हो गई है, ये माजरत के साथ। देखिए, मैं कारोबारी हूँ, कारोबारी तबके के साथ इतनी ज्यादतियां नहीं थी जो अभी मुफ्ती इस्माइल साहब ने शुरू कर दी है ना। ये जब सामने आएंगी तो फिर हम सड़क पे भी निकलेंगे। 3 चीजें
ذہن میں تعمیراتی شعبے کو انہوں نے بند کر دیا ہے. شاید عمران خان نے شروع کیا تھا ریئل اسٹیٹ کے کاروبار. سر نہیں بند ہی ہو گیا سر. دیکھیں وہ مارکیٹ بند ہو گئی ہے. میں ایک سیکنڈ دیکھیں جو یہ کاروبار کرنے والے تھے نا تعمیراتی شعبے میں وہ سارے رک گیا ہے, ختم ہو گیا ہے. یہ 3 پوائنٹ جو تھے نا ان میں اوپر جا رہا. اچھا رانا صاحب جا رہا تھا. اجمل صاحب کی بات بھی کی کل. عمران خان صاحب نے خطاب کیا نا جو ان کا نشر ہوتا ہے نیشنل لیول پہ, انہوں نے بھی کہا کہ اگر یہ ساری غلطیاں میری تھیں, مہنگائی میں نے پیدا کی, IMF سے ایگریمنٹ میں نے کیا, میری وجہ سب کچھ ہوا ہے, تو حکومت میرے پاس رہنے دیتے, میں خود اس کا ذمہ دار تھا, میں جواب دیتا. آپ لوگوں نے پھر کیوں لی حکومت؟ دیکھیے یہ تو بات کرنے کی ہے. تاجر رہنما ہے, عام آدمی سے جڑے ہوئے ہیں, وہ بھی یہ کہتے ہیں. عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک اتمام حجت کے لیے وہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس رہنے دیتے. کیسے ان کے پاس رہنے دیتے؟ یہ ایک متفقہ فیصلہ تھا ساری اپوزیشن کا اور ان کے اپنے ساتھیوں کا. جیسے یہ جو جتنے ان میں شامل ہوئے ہیں چھوٹی پارٹیز بڑی پارٹیز, اور ان میں سے وہ پارٹیز بھی ہیں جو بڑی دیور چیمپئنز آف ڈسینٹ ود پاکستان, اگری نہیں کرتی تھی کسی بات کے اوپر. تو میں تو سمجھتا ہوں ایک فضا بنی ہے یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس یونٹی اینڈ ڈائیورسٹی کی پرفارمنس کیا ہے اور وہ کیسے بہتر ہوگی. ابھی جو ہکپس آئی ہیں اور بہت زیادہ یہ مشکلات ہیں وہ ہیں, لیکن یہ دور ہونا شروع ہو جائے گی. میں آپ کو بتاؤں, سوال سن لیں ساتھ اس میں ایڈ کر لیں. آپ کے جو ماہرین تھے جب آپ حکومت کی تیاری کر رہے تھے, جب آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے جا رہے تھے, تو ظاہر ہے آپ کے ہر شعبے کے لوگ بیٹھتے ہوں گے, میٹنگ کرتے ہوں گے کہ ہم نے آنے والے دنوں میں کل کیا کرنا ہے. گھر میں بھی بجٹ بنتا ہے آنے والے مہینے کا. آپ کو اندازہ نہیں تھا کہ جگہ کہاں کہاں لوپ ہولز ہیں, کہاں کہاں ایگریمنٹ ہو چکے ہیں, اور ہم آنے والے دنوں میں مشکلات کیا ہیں, یا شوق میں حکومت لے لی تاکہ چلیں شیروانیاں پہنے, اور بعد میں اندازہ ہوا کہ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے؟ اگر ایسا ہے تو نہیں, ایسا نہیں ہے. ابھی آپ فیوچرسٹک اپروچ تو ہے, لیکن یہ وقت جو ہے نا مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے, اس کو کروا گھون کر کے چلنا پڑے گا, اور آپ دیکھیں گے کہ فضا جو ہے اس میں بہتری آتی جائے گی. جیسے میں نے آپ کو 2-3 انڈیکیٹرز یہ بتائے ہیں. آپ لوگ سمجھتے ہیں ڈالر تو 250-300 تک جائے گا, نیچے آنا شروع ہو گیا. آپ چائنا سے پیسے آنا بھی تو کسی نے پیسے دیے شو کرنے کے لیے, یہاں سے تو پیدا نہیں ہو سکتے نا. ابھی جس طرح سارے جو چیزیں اسٹیرائل ہو چکے ہیں, یہاں سے تو پیدا نہیں ہوگی. اس پہ وقت لگے گا. جب آپ اس پہ محنت کریں گے تو آپ دیکھیں گے چیزیں بدلیں. اب آپ دیکھیں ایڈیبل آئل کی کتنی کمی تھی, ابھی بھی ہے, لیکن جب سے 10 کارگوز چلے ہوئے ہیں, 2 کارگوز پہنچ بھی گئے ہیں. آپ دیکھیں 2-4-10 دن میں پوچھیں گے بیسک واقعی قیمتیں کمی ہوئی, ایڈیبل چیزیں ہیں نا جی, ہو سکتا ہے. اور بریک لے جو اپنا اگلا سیگمنٹ ہے, اگلے جو ہمارے 2 سیگمنٹ ہوں گے ان میں اپنے مہمانوں سے جو بجٹ سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں اور عام آدمی کی مشکلات سے جڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کے بارے میں تفصیل سے بات کریں گے. وقفے کے بعد خوش آمدید. وقفے سے پہلے بات چیت ہو رہی تھی بجٹ کے حوالے سے جو کہ آج پاس ہوا ہے, اور اس میں کیا اچھا تھا کیا برا تھا, اس پہ مہمان اپنا ان پٹ دے رہے تھے. اب مشتاق صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ پہلے 700 ارب روپے کا ٹیکس کا حجم رکھا گیا اور اس کے بعد اس میں 400 ارب کا اضافہ کیا, IMF کے دباؤ کا کہا جاتا ہے. اس کے لیے سپر ٹیکس ایک لگایا گیا جو کہ بڑے تاجروں پر, بڑے صنعت کاروں پر, جن کی آمدنی جو ہے کروڑوں میں ہے. اس کو کتنا جسٹیفائڈ سمجھتے ہیں آپ, خاص طور پر اس حوالے سے کہ وہ جو صنعتیں ہیں ان کی طرف سے بڑا رد عمل آ رہا ہے کہ یہ کوئی انجسٹیفائڈ ہے, نامناسب ہے, نامنصفانہ ہے؟ دیکھیں میں کئی دفعہ یہ بات پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی کہہ چکا ہوں کہ ہماری جو اکانومی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ویسٹرن ماڈل کام نہیں کرتا. ہمیں اپنی دیسی اور لوکل ماڈل کو کام میں لانا ہوگا. مثلا ہماری اکانومی کے جو ایشوز ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ سپر ٹیکس لگا ہے. میں تو کہتا ہوں اس سے سپر بگاڑ اور اس سے سپر مہنگائی یہ آئے گی اور اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. اس کے بجائے ہمیں دوسرے مثلا ہمارے امپورٹ کے اوپر اس کا پریشر پڑے گا, ایکسپورٹ کے اوپر اس کا پریشر پڑے گا. ہماری انڈسٹری کے اوپر جو آلریڈی انرجی کرائسس کی وجہ سے پریشر میں اس کے اوپر پریشر پڑے گا. اور یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ سے یہ ہوا ہے کہ اس طرح کے ٹیکس آخر میں غریب کنزیومر ہی پر آئے ہیں, صارفین ہی کی طرف منتقل ہو گئے ہیں. کوئی میکینزم, کوئی ایسی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ صارفین کی طرف منتقل نہیں ہوگا. تو ہمیں لوکل ماڈل کی طرف آنا ہوگا. IMF کا ماڈل ہمیں غربت سے نجات نہیں
نہیں دلا سکتا, ویسٹرن ماڈل ہمیں غربت سے نجات نہیں دلا سکتا. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 3000 ارب روپے کی ٹیکس ایویژن ہوتی ہے بقول وزیر خزانہ ان کے بجٹ سپیچ میں, آپ اس کے اوپر ہاتھ ڈالیں. آپ یہ کر لیں کہ آپ کے جو 500 ارب روپے آپ صرف انرجی سیکٹر کو سبسڈی دے رہے ہیں, جو آپ کے بلیڈنگ ایس او ایز ہے وہ ان کو آپ یا بیچیں یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے اوپر چلائیں. اسی طرح آپ جو ہے 50 رکنی کابینہ, ابھی 4 اسپیشل بغیر تنخواہ کے ہیں, بغیر تنخواہ کی بھی ہے, دفتر تو ہے نا, پروٹوکول تو ہے نا, گاڑیاں تو ہے نا, ڈرائیور اور عملہ تو ہے نا. ایسا تو نہیں ہے, تنخواہ تو ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اس کا, لیکن وہ اس کی طرف. اسی طرح آپ جو باہر پیسہ پڑا ہوا ہے, اس میں شک نہیں ہے کہ ہمارا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے. یعنی میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ اگر برطانیہ کی نیشنل ایجنسی ملک ریاض سے 40 ارب روپے لے کے یہاں بیچ سکتی ہے تو ہمارے ادارے کیوں؟ یہاں تو سینکڑوں ہزاروں ملک ریاض ہیں, تو ان کا پیسہ یہاں لایا جائے, اس کے نتیجے میں مسئلہ حل ہوگا. لیکن اگر آپ اسی طرح چین سے قرض لیتے ہیں, سعودی عرب سے قرض لیتے ہیں, IMF سے قرض لیتے ہیں, یہ گزشتہ 30 سال سے ہم کر رہے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, الٹا مسائل کے اندر اضافہ ہوا. انوالو کرتے ہیں اجمل صاحب, وقفے میں بات چیت ہو رہی تھی, میں چونکہ جانتا ہوں ذاتی طور پہ آپ مسلم لیگ نون سے بھی وابستگی رہی ہے. اب ایک عام آدمی, ایک ایسا شخص جو ہر روز 100 200 400 لوگوں سے رابطے میں رہتا ہے, یہ جو موجودہ اقدامات کیے گزشتہ 2-2.5 مہینوں میں, مسلم لیگ نون کی پاپولیرٹی بڑی ہے یا کم ہوئی ہے؟ سر یہ تو ان کو اندازہ خود ہے, میں اس پہ کوئی بات, میں چونکہ سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن حالات یہ ہے. میں ایک بات بتاؤں کہ ایک وقت ہوتا تھا کہ جب کسٹمر آ کے کہتا تھا نا, دکاندار سے چیز لیتا تھا کہ وہ کہتا تھا بھائی یہ تو اتنے کی ہے, وہ کہتا تھا اور ووٹ دو عمران خان کو, یہ دکاندار کہتا تھا اور ووٹ دو عمران خان کو. اب وہ دکاندار کو کسٹمر کہتا ہے کہ بھائی وہ دکاندار منہ پیچھے کر لیتا ہے جو نون لیگ سے تعلق رکھتا ہے. تو یہ بات دیکھیں, میں آپ کو ایک مثال دوں, 2 ماہ پہلے یہ پیپر 650 روپے کا تھا, آج یہ 1250 روپے کا ہے. یار آپ کدھر کھڑے ہیں یار, مطلب کیا ہو رہا ہے؟ اس طرح ایک مثال دے رہا ہوں, اسی طرح ساری چیزیں ہیں. امپورٹ پہ پابندی لگائیے, اس سے اتنا ظلم ہو گیا ہے کہ جو دیکھیں نا ساری چیزیں یہاں نہیں بنتی. لگژری آئٹم پہ پابندی لگ جائے تو اس میں کیا بری بات؟ سر یہ کون سی لگژری چیز ہے؟ یہ ضرورت ہے. لیکن مجموعی طور پر ایک اچھا فیصلہ تھا کہ آپ نے جو پرتعیش اشیاء ہیں جن پر آپ اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں, ان پر اگر پابندی لگے, اس کے لیے میں گزارش کروں کہ کاروباری طبقے کے لیے جو کاروباری یہی کرتے تھے, اب ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں خریدتے ہیں, چاہے ان کو جہاں سے لانی پڑے وہ ڈائریکٹ کہیں سے منگوا لیں. وہ بھائی چند فیصد سر بڑی فیصد ہے. یہی ہمارے بہت سارے, میں آپ کو معذرت کے ساتھ دائیں بائیں سیاستدان بھی بیٹھے ہیں, ہمارے بیوروکریٹ بھی ہیں, یہ سارے وہی چیزیں منگواتے ہیں. دیکھیے امپورٹڈ سگریٹ کون پیتا ہے؟ غریب آدمی پیتا ہے. امپورٹڈ چیزیں غریب آدمی کھا سکتا ہے. سر ایک کلاس ہے جو یہ چیزیں کھاتی ہے, وہ کاروباری تباہ ہو گیا ہے. سر وہ کاروباری بھی تباہ ہو گیا ہے. رانا صاحب آپ تو سینٹ میں ہیں, پارلیمنٹ میں ہیں, بڑی آپ کی بات سنی جاتی ہے. یہ جو سپر ٹیکس ہے یہ ایسی اشیاء پہ لگایا گیا ہے, ٹیکسٹائل پہ, ایویشن پہ, سیمنٹ پہ, جس کا تعلق براہ راست عام آدمی سے بن جاتا ہے. اگر یہ 13 سیکٹر ہیں تقریباً, ان پر ٹیکس لگانے کے بعد یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اس کا اثر عام آدمی پر نہیں پڑے گا؟ نہیں, آپ جو سب ٹھیک کہتے ہیں, ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بیشتر جو ٹیکسز ہیں تو کنزیومر تک ٹرانسفر ہوتے ہیں. جو انویسٹر ہے یا انڈسٹریلسٹ ہے وہ تو پیسے کنزیومر سے وصول کر لیتا ہے, تو بوجھ تو اس کے اوپر آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن یہ ایک فار دا ٹائم بینگ ہے, ون ٹائم ٹیکس ہے, یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے کنسرنز ہیں نا اس کے لیے, یہ جو بہت زیادہ پاسٹی آئی ہے نا فنڈس کی, اس کو دور کرنے کے لیے اٹ ول ناٹ بی اے پرماننٹ ٹیکس. فار اے ایئر اور سو, اس سے زیادہ نہیں ہو سکنا. اور اللہ کرے اس کی صورتحال اگر بہتر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے یہ درمیان میں کوئی اور فیصلہ کر لیا جائے اور اس کو فورگو کر دیا جائے. ابھی جو بات ہو رہی تھی مشتاق صاحب نے کہ بڑی کام کی باتیں ہمیشہ کرتے ہیں. ہاں, انفورسمنٹ جو ہے آپ کے ٹیکس کے اوپر, اس کو موبلائز کرنا, اس کو گیلونائز کرنا, اس کو ریشنلائز کرنا بڑا ضروری ہے. وہ جو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے اس کو روکنا چاہیے. اگر واقعی یہ فکر درست ہے 3000 ارب, جس سے ہیوج بنی, چلو 3000 نہیں کو 2500 2000 تو ریکوری کی جائے نا. اپنی جو اتنی بڑی مشینری ہے ٹیکس کلیکشن کی, اس کو موبلائز کیا جائے, اس کو ٹارگٹ کیا جائے, اور میتھڈالوجی کے ساتھ. ایک بہت بڑا اور ایشو ہے, آپ کے پاس ایسٹس اتنے زیادہ ہیں جو ڈومنٹ ہیں, بلکہ وہ آپ کے اوپر لائبلٹی ہے,
ان کی ڈس انویسٹمنٹ یا پرائیویٹائزیشن فوری طور پہ کرنی چاہیے اور محنت کر کے ٹیمز بنا کے ٹاسک فورسز بنا کے ایک ایک پروجیکٹ کی ٹاسک فورس الگ الگ بنا دینی چاہیے. ان سے ریکویسٹ کرنی چاہیے کہ ہمارے سے آپ چارج نہ کریں اور ان کو بیچا. اچھا سر, آپ کے کولیگ ہیں فارمر اور بڑے مؤثر ہیں مسلم لیگ نون میں, اسحاق ڈار صاحب, ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کو پاسپورٹ مل گیا اور انہوں نے خود بھی بی بی سی کو انٹرویو دیا. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں؟ انشاءاللہ اگر وہ واپس آ رہے ہیں ان کا رول کیا ہوگا پھر؟ نہیں, ان کا رول یہی ہوگا, فائنانس کا ہوگا, اور کیا رول ہم نے ان سے لینا ہے. تو مفتیٰ صاحب کی چھٹی ہو جائے گی پھر؟ ہاں نو, مفتیٰ صاحب نمبر 2 ہو سکتے ہیں, ایسی کون سی بات ہے. تو وہاں تو آلریڈی اسٹیٹ منسٹر موجود ہیں. ہاں جی, تو کوئی نہیں, اسٹیٹ منسٹر ایک ایڈوائزر ہو سکتا ہے. نہیں, ایک ایڈوائزر ہو سکتا ہے اسٹیٹ منسٹر. یہ بھی خبر ہے کہ شاید وہ چیئرمین سینٹ بن جائے. اگر آپ کو, میرا خیال نہیں, اگر کاؤنسلنگ کی یہ ضرورت ہے نا جی, ہمیں تو ایکسپرٹیز کی ضرورت ہے. چیئرمین تو کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ضرور ہے, لیکن یہاں تو دن رات خون پسینہ ایک کرنے کی بات ہے. جو ہمارا فائنانشیل سیکٹر ہے اس میں زیادہ ٹربل. آپ نے ایز اے تاجر رہنما ڈیل کیا ہوا ہے اسحاق ڈار صاحب سے بھی, روز آپ کا روز کا کام ہے. وہ اچھے فائنانس مینیجر تھے, اچھے, ان کے دور میں ٹھیک جو ہے وہ کنٹرول ہوا, تو کہ ڈالر ان کے بارے میں تھا کہ انہوں نے 100 سے اوپر نہیں جانے دی. میرے خیال میں مفتیٰ اسماعیل سے بہتر ہے. اچھا, یہ میں چونکہ پچھلی حکومت میں گو کے FATF بھی انہیں کے دور میں آیا, لیکن جو تاجروں کے پرابلم تھے وہ انہوں نے بیٹھ کے حل کیے ہیں. تو مفتیٰ اسماعیل صاحب خود تاجر ہیں. سر میں آپ کو ایمانداری سے بتاؤں, مفتیٰ اسماعیل صاحب ایک تو ہنستے ہیں جب ٹیکس لگاتے ہیں. یہ تو بری بات نہیں سر, نہیں, وہ جب کہتے ہیں نا پیٹرول مہنگا کرنا, ساتھ ہنستے بھی. یہ قوم کے ساتھ مذاق ہے نا سر. سیریس ہونا چاہیے بندے کو, وزیر خزانہ کی پوسٹ پہ بیٹھا ہو اور روزانہ پیٹرول بڑھا رہا ہو اور ساتھ ہنس بھی رہا ہو. یہ بہت بڑی زیادتی ہوتی ہے. یہ قوم دیکھ رہی ہے ان چیزوں کو. کوئی سنجیدہ آدمی ہونا چاہیے. مطلب ایک منٹ میں آپ سمجھتے ہیں کہ بریک لینی ہے, چینج آف فائنانس منسٹر جو ہے اس سے سالو ہوں گے ہمارے مسائل آنے والے دنوں میں؟ چہرے تو بدل گئے, PTI سے PDM آ گئی, تو کیا مسئلے حل ہو گئے؟ میں نہیں سمجھتا کہ چہرے بدلنے سے مسئلہ حل ہوگا. نظام بدلنے سے مسئلہ حل ہوگا. ہمیں یہ چیک کرنا ہوگا کہ آئی میں پارٹ آف دا پرابلم ہے, پارٹ آف دا سولوشن نہیں ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بریک لینی ہے, اور بریک کے بعد جو ہمارا آخری سیگمنٹ ہوگا اس میں اپنے موضوع مہمانوں کے ساتھ جو دیگر ایشوز ہیں, ریمیننگ ایشوز ہیں, ان پر بات چیت جاری رکھیں گے. ویلکم بیک. بات شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ پھر دوبارہ جو بجٹ اور اکانومی کے حوالے سے. مشتاق صاحب, جب یہ سپر ٹیکس وغیرہ لگا تو جو 12-13 سیکٹر ہیں ان پر تو لگا, لیکن بڑا ایک لوگوں کا جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ کئی سیکٹر ایسے ہیں جن کو ابھی بھی نظر انداز کیا گیا, ان کو کوئی ٹیکس نہیں لگا, یا لگا ہے تو بالکل معمولی سا زراعت ہے اس پر ٹیکس نہیں لگا. ریئل اسٹیٹ پہ بھی بات چیت جاری ہے. اس طرح ڈاکٹر ہیں, وکیل ہیں, جو لوگ روزانہ کماتے ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ان کا کوئی کس طرح کتنی کمائی ہے کتنی نہیں ہے, ان کو بھی اگر ٹیکس لگتا تو اس سے شاید عام آدمی پہ بوجھ کم پڑ جاتا. اس کو کیوں نظر انداز کر دیا گیا یا کیوں اوور لک کیا گیا؟ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمارا جو ٹیکس کا نظام ہے اس میں 60% ٹیکس جو ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکس ہے, یعنی غریب عوام دے رہے ہیں, اور 40% ٹیکس جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکس ہیں. تو میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, ہمارا بجٹ پروگریسو نہیں ہے, مالداروں سے غریبوں کی طرف دولت کی بہاؤ نہیں ہے, بلکہ ریگریسو ہے, غریبوں سے مالداروں کی طرف ہے. ہمارے غریب ہمارے مالداروں کو کھلا رہے ہیں. تو مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے. دیکھیں, میں حکومت سے کہوں گا کہ 145 ارب ڈالر ہمیں گزشتہ 5 سال میں اوورسیز پاکستانیوں نے بھیجے, ان کی سرپرستی کریں, آپ کو IMF سے نجات دلا دیں گے. اسی طرح آپ اپنے ایکسپورٹ کی سرپرستی کریں, کچھ شعبے مختص کر لیں, جیسے ٹیکسٹائل ہے ہمارا IT ہے, اس کو مختص کریں, اس کو انسینٹیو دیں, یہ آپ کو IMF سے نجات دے گا. اسی طرح جس طرح آپ نے کہا آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی جو ریشو ہے اس کو بڑھائیں, یہ آپ کو IMF سے سادگی کی طرف جائیں, کرپشن کو ختم کر لیں, یہ آپ کو IMF سے نجات دلا دے گا. اور میں بات چونکہ وقت مختصر ہے, میں 2-3 چیزیں آپ کے توسط سے مطالبے کے طور پر رکھ. دیکھیں, ایک اس وقت لوگ سخت تنگ ہے تکلیف میں لوڈ شیڈنگ سے. حکومت کو جیسے بھی ہو کم از کم اس شدید گرمی میں لوڈ شیڈنگ سے عوام کو نجات دلائے. چترال سے کراچی تک لوگ تکلیف میں. دوسری بات یہ ہے کہ لوگ فوریکس ریزروز کو نہیں دیکھتے. غریب عوام کیا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتا ہے پیٹرول, ڈیزل, گیس, بجلی, ادویات اور کچن آئٹمز, ان کی قیمتیں کم کرو. تو خدا کے لیے جس طرح بھی ہو, جس کے اوپر بھی بوجھ ڈالنا ہے, ان کی قیمتیں کم کرو. اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں سودی معیشت, آپ کے 4 ٹریلین روپیز آپ سود میں دے رہے ہیں, اور فیڈرل شریعت کورٹ نے سود کے خلاف فیصلہ دیا. ہمارے اسٹیٹ بینک
وہ اپنے مینڈیٹ سے اوور اسٹیپنگ کر کے اس کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو میں نے آج وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے, میں یہ بات کر کے سمجھ لوں, میں نے آج وزیر اعظم کو خط بھی لکھا ہے کہ قائد نے 1948 میں اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر کہا تھا کہ ہم اسلام کا معاشی ماڈل دیں گے. تو میں نے وزیر اعظم سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ایگزیکٹو آرڈر سے اسٹیٹ بینک کو روکیں اور سپریم کورٹ میں جو اپیل دائر کی ہے اسٹیٹ بینک نے اس کو واپس لے. جب تک قوم سود سے نجات نہیں پائے گی پاکستان میں غربت اور طبقاتی تقسیم. صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ 2 جولائی سے ہفتے کے روز سے ملک کی احتجاج کی کال دی ہے, اور ظاہر ہے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ سیاستدان ہیں, سیاست کرنا ان کا حق ہے, مہنگائی کے گرد گھومتی ہیں, بجلی کے ریٹس ہیں, پیٹرولیم پرائسز ہیں, یہ چیزیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس دفعہ ان کو ماضی کی برعکس کوئی پھرزائی ملے گی؟ بڑے لوگ بڑی تعداد میں آپ لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں سارا دن, کوئی بڑی تعداد میں لوگوں کا رسپانس نظر آتا ہے, نظر آتا ہے. ہو سکتا ہے اس وقت جو حالات ہیں, ہو سکتا ہے ایک تو میں یہ سود والی بات پہ تائید کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کو واپس لینی چاہیے, یہ اپیل نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ خود ہی جائیں گے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں یار. مطلب دیکھیں نا, میرے خیال میں 1500 کروڑ کے لگ بھگ ہم روزانہ سود ادا کر رہے ہیں جو اس وقت ڈالر کی پوزیشن ہے. تو ہمیں کم از کم اس سے بچنے کے کوئی راستے نکالنے چاہیے, اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے. بات آپ کر رہے ہیں, دیکھیں لوگ اب نکل نہیں رہے ہیں, نکل آئے تو واپسی ناممکن ہوگی. اب یہ حالات ہو گئے ہیں, کسی دن لوگوں نے نکل آنا ہے, اور اب نکل آنا ہے بالکل. مطلب اب لوگ گرمی بھی نہیں دیکھیں گے, سردی بھی نہیں دیکھیں گے, اور کسی دن پوری عوام بچوں سمیت سڑکوں پہ ہوگی. یہ میرا تجزیہ ہے, میں سیاسی آدمی نہیں ہوں. مجھے جو نظر آ رہا ہے اس وقت عام آدمی نہ دوائی خرید سک رہا ہے, نہ روٹی مطلب میں اب کہاں جاؤں جب آپ پیٹرول کو ڈیزل کو 300, اب کوئی سفر نہیں کر رہا ہے, بسیں خالی ہیں. یقین کریں لوگ گھروں میں 20% جو ہے نا, جو رادوشمار سامنے ہے 20% کنزمپشن جو ہے کم ہوئی ہے ہر چیز کی. میں کہتا ہوں کم ہو گئی ہے نا, تو ملک کمزور ہوگا نا. یہ مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں, یہ کنزمپشن کم ہو گئی, توانائی بچ گئی ہے, تو پھر ہم اوپر چلے جائیں گے, ہم اور کمزور ہوتے جائیں گے. اور دنیا شاید ہمیں کمزور کرنا چاہتی ہے. ایک تو کرپشن پہ سزائے موت کا کوئی بل پاس ہو جائے نا, تو میں ان بھائیوں کا شکر گزار ہوں گا. اس کرپشن اس ملک کا, ہمارے FBR آدھا ٹیکس خود کھا جاتا ہے اور آدھا خزانے میں جاتا ہے. جب تک سزائے موت نہیں ہوگی نا سر, یہ ملک عمر لال ہے قسم سے ٹھیک ہو جائے گا. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. رانا صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ 2 بڑے فیصلے آج جو امپلیمنٹ ہو گئے, ظاہر ہے اب تو اس سے پہلے صرف گفتگو تھی. ایک تو جہاں سے آغاز کیا کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے وہ اب اس کا فیصلہ ہو گیا, ظاہر ہے اس کے 50 روپے جو اتنا بڑا ایک ہیوی جو ہے وہ اماؤنٹ ہے جو لگے گی. انہوں نے وضاحت کی کہ جی ہم تو مرحلہ وار لگائیں گے, بجلی کے بلوں میں بھی 7 روپے اضافہ ہوگا. ان دونوں اضافوں کے بعد آپ سیاسی آدمی ہیں, جو پنجاب کا ضمنی انتخاب ہے, اس کے باوجود آپ توقع کرتے ہیں کہ آپ جیت جائیں گے وہاں پر؟ ہاں وہ تو جیتیں گے انشاءاللہ. وہ کیسے جی کیسے؟ دیکھیں ان کی جڑیں اس طرح کی ہیں اور they'll be able to convince the people. ایسی نہیں بات ہے کوئی, کیونکہ سب سمجھتے ہیں. کہتی ہے نام لیتی افسروں کا لاہور میں سر عام کے فلاں افسر جو ہے وہ انتخابات میں مداخلت کر رہا ہے, انتخابات میں مداخلت کر کے آپ کی جیت کی راہ ہموار کر. نہیں, ان کے لیے پروف دینا پڑے گا نا, ایسے کہنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر وہ کہہ بھی دیں اور بڑے بڑے ایماندار افسر ہیں, بڑے بڑے کمپیٹنٹ ہیں, امپارشل ہیں, نیوٹرل ہیں, تو ویسے تو کلچر ہی عمران خان نے ایلیگیشنز کا دیا ہے, فلیشس ایلیگیشن, جھوٹے ایلیگیشن, اور جیسے اٹس سمپلی آپ کا جو یہ جو فیکٹس دیتے ہیں گروتھ کے ریٹ سے دیتے ہیں, یہ سارے فائٹ فگرز ہیں انڈر دی کور آف اسموک. کیوں نہیں جگہ جگہ ہم کر رہے ہیں, کو کیا کسی نے چیلنج کر رہے ہیں, وہ تو اکیڈیمک سی باتیں. یہ کہ ایک اسموک اسکرین بنا دیتے ہیں پروپیگنڈا کی, بیس ایئر بدل دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں جی ہمارا گروتھ ریٹ یہ ہو گیا. گروتھ ریٹ یہ ہوتا ہے تو پھر خوشحالی آنی چاہیے. اچھا میں آپ سے جو آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ جو فرما رہے ہیں اس میں جو اسسمنٹ ہے ہم لوگوں کی باوجود تمام مشکلات کے, یہ اس پہ الیکشن جیتے گی ٹھیک ٹھاک جو ہے نون لیگ, اس پہ کوئی شک نہیں ہے, اور فیئر طریقے سے جیتے گی. اس کی ایک بیس کی وجہ بھی ہے, ایک افیلیشن کی وجہ بھی ہے, اور پھر دے آر ٹرائنگ ٹو میک دا پیپل انڈرسٹینڈ کہ ہماری یہ مشکل ہے. اور اللہ کرے جب یہ جو اسٹیپس لیے جا رہے ہیں, جیسے ابھی بات ہو رہی تھی چائنا سے کچھ آگے ہے, اور پھر وہ آئل آ رہا ہے, اور چیزیں آ رہی ہیں سعودیہ سے, اور آپ کو مل رہا ہے جو آخری جو 40 سیکنڈ میں ایک ہائپوتھیٹیکل کوشچن ہے. کل اگر جو فیصلہ محفوظ ہوا لاہور ہائی کورٹ کا, اگر دوبارہ انتخاب کی بات ہو جاتی ہے, عدالتی فیصلہ میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا, لیکن ہائپوتھیٹیکل بات ہے, آپ کی مسلم لیگ نون کی پالیسی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ مسلم لیگ از پریپیئرڈ. اگر ہو جائے نا تو اس کا ری الیکشن ہوگا. اچھا, ری الیکشن آرٹیکل 130 سب آرٹیکل 9 کے تحت انہی ووٹوں سے جتنے ووٹ موجود ہیں
क्योंकि उनका तो इंतजार नहीं फर्स्ट किया। पास द पोस्ट जो है वो हाँ जी? फर्स्ट पास द पोस्ट जो उसकी जो और वो उसे जो पहले तो होगा ना, पहला राउंड जो होगा, उस राउंड में जो है चूंकि मेजोरिटी आ नहीं सकती क्योंकि हाउस पूरा नहीं है, अब वो होगा द प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन में अल्फाज है, वोटिंग एंड प्रेजेंट मेंबर्स वो वोट डालेंगे। तो उसमें कोई फिक्र नहीं है नून लीग को, इनकी स्ट्रेंथ उनसे ज्यादा है, he'll be again elected। बहुत शुक्रिया राना मकबूल साहब, ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से हमारे साथ रहे और बड़ी तफसील से अपना नुक्ता नज़र बयान किया। जनाब अजमल बलोच साहब सदर अंजुमन ताजरान पाकिस्तान बड़ी तफसील से बात की और ताजरों के मसाइल, आम आदमी के मसाइल पर अपनी राय दी। जनाब सेनेटर मुश्ताक अहमद साहब ताल्लुक जमात इस्लामी से, जनाब आपका शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और आपने भी अपनी जमात का नुक्ता नज़र पेश किया। आज का प्रोग्राम हमारे लिए आपके लिए इतना ही।